नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा। अच्छा, पिछली क्लास में हमने जुमला इस्मिया में ज़ोर पैदा किया था, ताकीद पैदा की थी और आज हम जुमला इस्मिया को मनफ़ी बनाएँगे। जब हमने उसमें ताकीद पैदा की थी तो पहले हमने इन्ना लगाया या लाम भी लगा सकते हैं। फिर और ज़्यादा ताकीद के लिए हमने उसकी ख़बर के साथ लाम लगाया। फिर और ज़्यादा ताकीद के लिए हमने कसम भी खा ली। ये हमने पीछे पढ़ा था और इन्ना ने अपने मुब्तदा को उसका स्टेटस चेंज कर दिया था, इराब चेंज कर दिया था। वो हालत रफ़ा से हालत नस्ब में चला गया था। ये उसमें चेंज आई थी। आज हमने जुमला इस्मिया को मनफ़ी बनाना है, तो मनफ़ी बनाने के लिए भी कुछ हरूफ होते हैं जो जुमला इस्मिया में पहले लगा दिए जाते हैं। मैं वो लिखती हूँ ताकि आप कुछ नोट करना चाहते हैं तो कर लें। ओके, जो हरूफ हम जुमला इस्मिया के स्टार्ट में लगाएँगे, जिन्हें हरूफ़े नफ़ी कहेंगे, वो हैं लैसा, लैसा, मा, ला और इन। ये इन अगर के मानों में भी आता है। ये 4 लफ्ज़ हैं। लेकिन हम सिर्फ़ मा का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये जो बाकी लफ्ज़ हैं, 3 हर्फ़ हैं, ये इनके इस्तेमाल के लिए कोई शर्त है, जो हम उसमें सेशन में नहीं पढ़ेंगे, अगले उसमें पढ़ेंगे। हमने सिर्फ़ मा को इस्तेमाल करना है, ठीक है? और ये भी ऐसे ही ईज़ी होगा जैसे इन्ना का इस्तेमाल ईज़ी था। अब जुमला इसमें में मनफ़ी का या नफ़ी का मफ़हूम पैदा करने के लिए उसके शुरू में ज़्यादातर मा का ही इज़ाफ़ा होता है। अब जैसे हम पिछली क्लास में हमने ज़ैद को बड़े ज़ोर-शोर से साले बनाया था, तो आज हम ज़ैद को नेगेटिव भी बनाएँगे। तो वही जुमला ही ले लेते हैं, ज़ैदुन। अच्छा, ये मैंने मोबाइल चेंज किया है, तो ये देखें ये बारीक लिखता है। आपको नज़र आ रहा है इसके नुक्ते वग़ैरह? हाँ जी, आ रहे हैं। ज़ैदुन सालिहुन। अब ज़ैदुन मुब्तदा है, सालिहुन इसकी खबर है। ये सिंपल जुमला है, ज़ैद नेक है। अब अगर हम कहते हैं कि ज़ैद नेक नहीं है, तो इससे पहले हम मा लगा देते हैं। मा ज़ैदुन सालिहुन की बजाय ये इसकी खबर में तब्दीली आ जाएगी। मा लगाने से, इन्ना लगाने से मुब्तदा में तब्दीली आई थी, ठीक है? लेकिन मा लगाने से खबर तब्दील हो जाएगी। जैसे मुब्तदा हुआ था हालत नस्ब से हालत रफ़ा से हालत नस्ब में। इसी तरह सालिहुन यानी कि खबर जो है, ये भी हालत रफ़ा से नस्ब में चली जाएगी। तो ये बन जाएगा सालिहन। हन। आपको पता है कि अगर नकिरा इसम होता है, तो उसकी जब फ़तहतैन होती है, तो अलिफ के साथ होती है। अब ये बन गया ज़ैद नेक नहीं है। लेकिन देखें आप इसमें ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई ज़ोर नहीं है। अगर हम कहें कि ज़ैद हरगिज़ नेक नहीं है, तो फिर क्या करना होगा? इसका भी आसान सा फ़ॉर्मूला है कि मनफ़ी जुमले की जो ख़बर है, उस पर हर्फ़ जर बा दाख़िल कर देंगे। जैसे ये
جملہ ہے زید نیک نہیں ہے. اب ہم نے کر رہا ہے زید ہرگز نیک نہیں ہے، تو ما تو ویسے ہی رہے گا اور زیدن بھی ویسے ہی رہے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مبتدا میں اس نے تبدیلی نہیں کی، مبتدا ویسا کا ویسا رہے گا. لیکن ہم نے جب کیا زید نیک نہیں ہے تو صالحن ہو گیا. لیکن اب جب ہم حرف جر با داخل کریں گے تو آپ بتائیں اگر حرف جر داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد والے اسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہو جاتا ہے. حالت جر. وہ حالت جر میں چلا جائے گا. ما لگانے سے حالت نصب میں چلا گیا تھا خبر، اب با لگانے سے یہ حالت جر میں چلی جائے گی. بی صالحین، ٹھیک ہے، با لگانے سے یہ صالحین ہو جائے گا. لیکن یہ بات خاص طور پہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو با ہے اس کو با زائدہ کہیں گے. یہ حرف جر با جو ہے یہاں جو اٹیچ ہو رہا ہے اس کو با زائدہ کہیں گے، اس لیے کیونکہ یہاں اس کا ہم نے میننگ نہیں کرنا. آپ سب کو پتا ہے کہ جتنے بھی حروف جر ہیں ان سب کا اپنا ایک میننگ ہوتا ہے. پلیز کسی کا مائک آن ہے اس کو میوٹ کریں. تو حرف جر جو ہیں ان سب کا اپنا اپنا ایک مطلب ہے. یہاں با کا مطلب ساتھ نہیں کیا جائے گا، اس لیے اس کو با زائدہ کہیں گے. اور یہ جو اب یہ صالحون اور زیدن ہے، یہ جو زیدن ہے یہ اسم ما کہے، اسم ما کہا جائے گا جیسے اسم انا کہا تھا ہم نے. اب یہ صالحین جو ہوگا یہ خبر ما کہا جائے گا. ان کا سٹیٹس چینج ہونے سے نام چینج ہو گیا. اب ہم اس پہ ایک دو آیات میں سے دیکھ لیتے ہیں. ہم نے قرآن شریف میں بار بار پڑھا ہے مَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. ابھی بھی آج بھی ہم پڑھیں گے کہ اللہ اس سے غافل بالکل نہیں ہے، ہرگز غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما انت بمجنون، وہ ہرگز ہرگز مجنون نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا سینٹینس تھا اور کیا بنا ہے وہ. اب ایک سمپل سینٹینس تھا انت مجنون نون، اس کے ساتھ ما لگایا، ما انت کیا بنے گا مجنون، مجنونن. ما لگانے سے حالت نصب میں چلی گئی خبر. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما انت بمجنون، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ہرگز مجنون نہیں ہے. قرآن پڑھنے کا مزہ ہی اس وقت آتا ہے جب آپ کو گرامر آتی ہو، کیونکہ پھر بندہ ایکچوئل بات کو سمجھتا ہے. اب ہم اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں کسی بھی اسم کے ساتھ، اور وہ آپ ہی بتائیں گے. آپ میں سے کوئی ایک آ جائے یا پھر دو تین لوگ باری باری بتا دیں کہ یہ کیسے ہوگا. جیسے میں لکھتی ہوں مثلا المسلم کاذب، کاذبون. تو اس کو بنائیں، اس پہ ما بھی داخل کریں اور با بھی داخل کریں. کون کر رہا ہے؟ کدھر گئے ہو بھائی؟ ہاں جی میں کر دوں. مل مسلم بکاذبن. ہاں، اب یہاں لگ گیا مل مسلم بی کاذب، یہاں چھوٹا سا با ڈال دیجیے. کاذب
काज़िबन हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया, ठीक है, काज़िबन। अब अगर हम जैसे ये सिंगुलर है नाउन, इसमें तो आपने सिंपल 2 फतह नहीं लगा बाजिया, दी। फिर बा भी लगाएंगे तो फिर काजी बिन हो जाएगा ना, बा भी लगाया। अभी बा नहीं लगाया ना, अच्छा बा लगा रही हूँ, ठीक है। मैं अभी बा नहीं लगाना चाह रही थी असल में, एक बात बताने के बाद लगानी थी। जब हमने मा लगाया, मल मुस्लिमु काज़िबन, क्योंकि ये वाहिद है, इसकी आपको पता है जो इराबी हालत है वो इसके फतह दमा कसरा से होगी, ठीक है। इसकी इराबी हालत इसकी हरकत से होगी। लेकिन जब हम इसको मुसन्ना और जमा को करेंगे तो उसमें क्योंकि कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा, वो मैं भी आपको दोबारा बताती हूँ। अब हमने इसके साथ बा लगाया, बी काज़ी बिन हो गया, ठीक है। इसकी हम ये मिटा के नीचे 2 ज़ेर लगा देंगे, बिकाज़ी बिन। अब हम करते हैं अ, अल मुस्लिमानी काज़िबानी। हाँ, अब इस पे लगाएँ दोनों। ठीक लिखा भी नहीं जा रहा। इस पे लगाएँ दोनों, मा भी और बा भी। मल मुस्लिमानी बिकाज़िबैनी। हाँ, अब ये बिकाज़ी बैनी बन जाएगा। यहाँ बी लगाया, काज़ी बैनी। लेकिन अगर हमने बी ना भी लगाया होता तो भी ये काज़ी बैनी ही बनता, ठीक है। माँ के बाद ये हालत फतह में होता, काज़ी बैनी। लेकिन बा लगाने से काज़ी बैनी ही रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि हालत नसब और जर, उसमें जो मुसन्ना है या जो जमा है वो सेम ही रहते हैं। लेकिन बस हमें इस बा से पता चलेगा कि अब ये हालत जर में है। अगर बा के बगैर था मा लगा हुआ तो वो हालत नसब में था, ठीक है। ये बात थोड़ी सी आपको बतानी थी। अब अगर हम करते हैं इसका अल मुस्लिमूना काज़िबूना। हाँ, इस पे लगाएं, मल मुस्लिमूना, क्या आएगा आगे? काजी बीना। हाँ, काज़ी बीना। अब ये अगर हम यहाँ बा भी लगा देते हैं तो भी काज़ी बीना रहेगा, बा ना भी लगाएं तो भी काज़ी बीना रहेगा, ठीक है। वो काज़ी बीना फतह वाला होगा, ये काज़ी बीना जर वाला है। अच्छा, अब हम अच्छा, अगर मैं लिखती हूँ अल मुस्लिमाती, अल मुस्लिमातु, अल मुस्लिमातु, यानी कि ये मुब्तदा हो गया और खबर इसकी काज़ी बातु तुन, काज़ी बातुन। चले अब इसके साथ लगाएं दोनों चीजें, माँ भी और बा भी। वल मुस्लिमातु, ये वैसे का वैसे रहेगा। आगे क्या आएगा? काज़िबातिन। बिकाज़िबा। हाँ, बिकाज़िबा तिन। तीन। अच्छा, ये हालत नसब और जर दोनों में आपको पता है तीन ही होता है। अगर बा साथ नहीं भी लगाया तो भी ये तीन ही होगा। याद है ना ये बात आपको, कि इसका हालत नसब और जर दोनों में कसरतैन होती है। ये अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि जो जब हमने इन्ना किया था उसमें ये था कि इन्ना ने क्योंकि मुब्तदा में तब्दीली की थी, तो इसलिए जब हमने ज़मीरें यूज़ की थी तो वो भी हालत रफ़ा से
حالت نصب یا جر والی ضمیر یوز کی تھی، لیکن کیونکہ یہاں ضمیر یوز ہوتی ہے مبتدا کی جگہ پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ معرفہ ہوتی ہے، وہ خبر کی جگہ پہ یوز نہیں ہو سکتی، تو وہ تو ضمیر تو یہاں حالت رفع والی ہی یوز ہوگی. جیسے ہوا، ہما، ہم، تینوں چلے کر کے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ضمیر کے ساتھ. مثلا جیسے ہوا مؤمن، وہ مومن ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہوا مبتدا ہے، مومن خبر ہے. جب ہم اس کے ساتھ ما لگائیں گے تو ہوا ہی رہے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ حالت رفع میں ہی ہے. اور مومن مومنون کیا بن جائے گا؟ مومنان مومنان. نان ٹھیک ہے، اب جب ہم اس کے ساتھ با لگا دیں گے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ مومنین مؤمنین. ٹھیک ہے، یہ ہوا مومنین ویسے ہی رہے گا، بی مؤمنین. اب ہما اور ہم کے ساتھ بھی یہ ایسا ہی رہے گا، یعنی کہ ضمیریں یہاں رفع کی ہی یوز ہوں گی، اور خبر میں تبدیلی آئی ہے تو خبر ہی تبدیل ہوگی، وہ حالت نصب اور حالت جر دونوں چیزیں لے گی. بس یہ تھوڑا سا یاد رکھنا ہے آپ نے کہ ما کے بعد خبر نصب میں چلی جائے گی، لیکن اگر خبر کے ساتھ ہم نے با بھی اٹیچ کیا کہ ہرگز ہرگز لکھنے کے لیے، تو پھر ہم اس کی خبر کو بھی جر دیں گے، کیونکہ با حرف جر ہے. اب ایک اور چھوٹا سا ٹاپک تھا اسی کے ساتھ ہی اٹیچ ہے، اس وجہ سے وہ بھی کر لیتے ہیں ہم، کہ ہم جب قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کئی بار دیکھتے ہیں ایک لام، وہ اس کے بعد جو بھی اسم آتا ہے اس کے بعد اسم ہوگا، اور وہ اسم کیا ہوگا یہ میں لکھ کے آپ کو بتاتی ہوں. اس کو لائے نفی جنس کہتے ہیں، یعنی کہ ایسا لا، لائے نفی جنس، ایسا لا جو اپنے بعد آنے والی ہر جنس کی خبر میں سے نفی کر دیتا ہے. اس لا کی نشانی کیا ہے؟ لا کے بعد کیا ہوگا؟ لا کے بعد جو اسم ہے وہ کیا ہوگا؟ نمبر 1 منصوب ہوگا، نمبر 2 نکرہ ہوگا، اور نمبر 3 نکرہ ہونے کے باوجود اس پر تنوین نہیں ہوگی، بغیر تنوین کے، غیر تنوین کے ہوگا. یہ 3 خاص باتیں ہیں. اس کو یاد رکھنے کے لیے 2 آسان سی باتیں ہیں جو آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے، یعنی کہ لائے نفی جنس کو انسان کبھی بھی نہیں بھولے گا. یہ اتنی آسان سی بات ہے، یعنی کہ ایسا لا جو اپنے اسم کی پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے خبر میں سے. اب ہم جب قرآن شریف سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، تو ہم پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لا ریبا، یعنی کہ ہرگز ہرگز ہلکا سا بھی شک نہیں ہے. کس چیز میں شک ہوتا ہے انسان کو؟ یعنی کہ قرآن پڑھتے ہوئے یہ شک نہیں ہو سکتا کہ یہ منزل من اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے مضامین میں بھی ہلکا سا شک نہیں ہے. اور ریبہ ایسے شک کو کہتے ہیں جو دماغ میں ہلکا سا آ کے گزر گیا ہو، رکا بھی نہ ہو، اتنا شک بھی نہیں ہے. اب لا ریبہ سے اور لا الہ سے آپ اس بات کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ لا نفی جنس ہے. جس طرح لا الہ کہتے ہیں کہ یہ لا نفی جنس ہے، یعنی ایک اللہ کے علاوہ ہر قسم کے معبود کی نفی کر دی گئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، کلمہ طیبہ جو ہم پڑھتے ہیں، اور ہم یہ روز روز پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے عقیدے دیکھو ٹھیک نہیں ہوتے. جیسے لکھ لوں میں لا الہ
دیکھیں الہا کیا ہے، سنگولر ہے اور یہ حالت نصب میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا عقیدہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم نے اس کلمہ کو بچپن میں غیر شعوری حالت میں پڑھا اور یاد کیا، ہم نے اس کو شعور کے ساتھ پڑھا ہی نہیں ہے کہ ہمارے عقیدے ٹھیک ہوں۔ اور قرآن میں اس کی بہت مثالیں ہیں، شعور کے ساتھ پڑھیں اس کلمہ کو، اور جیسے اہل مکہ ڈرتے تھے پڑھتے ہوئے، کیوں ڈرتے تھے؟ انہیں پتا تھا نا کہ اگر ہم نے یہ بات کہی تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کیا ہو، سب ہر چیز کی نفی کر دیں گے، پوری زندگی ہماری بدل جائے گی، اور واقعی بدلی جنہوں نے دل سے اس کو پڑھا۔ ہم بھی اگر دل سے پڑھیں گے تو ہماری بھی یقیناً زندگیاں بدل جائیں گی۔ اچھا، یہ لا الہ، اس کی مثال الا اللہ ساتھ ضرور کہا کریں، لا الہ الا اللہ اس کی مثال ہے، اور اس کی مثال لا ریبہ ہے۔ یہ دونوں مثالیں یاد رکھیں گے، کبھی نہیں بھولے گا۔ لا ریبہ فیہ، یعنی کہ قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں اور اس کے مضامین میں کوئی شک نہیں ہے۔ حدیث میں بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، قرآن میں بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، لا اکراہ فی الدین، لا حول ولا قوت، اور حدیث سے لا ذل الا ذلہ، یعنی کہ اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو بہت بہت عرب میں یہ یوز ہوتا تھا، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اب یہی ٹاپک تھا، اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتا ہے۔ اچھا، آپ کی جو نیکسٹ کلاس ہوگی وہ گرامر کی، نیکسٹ ویک گرامر کی کلاس نہیں لوں گی، اس سے نیکسٹ لوں گی، کیونکہ نیکسٹ ویک میرا اپنا ایگزام بھی ہے، اور وہ آپ کی گرامر کی آخری کلاس ہوگی میرے پاکستان جانے سے پہلے، اور گرینڈ ٹیسٹ آپ کا میں لے کے جاؤں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد جب واپس آؤں گی تو گرامر شروع کریں گے، اور وہ بھی افعال شروع کریں گے۔ یہ جو اسما ہے یہ ختم ہو جائے گا ٹاپک انشاءاللہ۔ چلو اب انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ کہ آج اتنے تھوڑے لوگ ہیں، کیا ہو گیا سب کو؟ بچوں کی چھٹیاں ہیں نا شاید، اس لیے وہ بچوں کی چھٹیاں، ہاں یہ بھی ایک ایکسکیوز ہے لیڈیز کا، بچوں کی چھٹیاں، بچے دیر سے سوتے ہیں تو خود بھی سوئی ہوتی ہیں پھر۔ جی ہاں لیکن نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ چلے یہ آج ہم انشاءاللہ دوسرا سپارہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما سیقول السفہاء من الناس، سیقول ان قریب کہیں گے، یہ سین یا سوفا لگا کے تو اس سے قریب کا مطلب لیا جاتا ہے۔ ان قریب کہیں گے سفہاء نادان لوگ، بے وقوف لوگ، احمق لوگ، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم، ما کس چیز نے، ولاہم پھیر دیا ان کو، ان قبلاتہم ان کے قبلہ سے، اللاتی جو کانو تھے، علیہا جس پر وہ پہلے تھے۔ قل کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی طرف صراط مستقیم سیدھے راستے، حالانکہ مطلب صراط کا بھی سیدھا ہے اور مستقیم کا بھی سیدھا ہے، لیکن ہم نے سورہ فاتحہ میں اس کی بہت ڈیٹیل پڑھی تھی الحمدللہ۔ صراط سیدھا راستہ، اور مستقیم جو اوپر کی طرف سیدھا جا رہا۔ ان قریب احمق یا نادان لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے ان کا قبلہ بیت المقدس سے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے۔
آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر ڈال دیتا ہے۔ اچھا، اب یہ یہاں سے ڈائریکٹ تحویل قبلہ کی آیتیں شروع ہو گئی ہیں۔ ہم پچھلے کتنے سارے رکوع میں یہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ پلیٹ فارم بنا رہا ہے تحویل قبلہ کے لیے۔ اب جب مکی زندگی میں نمازیں فرض ہوئی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے اپنا رخ بیت المقدس کی طرف موجود ایک چٹان تھی صخرہ، اس کی طرف کر لیں۔ اچھا، یہ بیت المقدس کا ایک تیسری سائڈ ہے، مثلا سمجھو آگے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہود و نصارہ بھی چینج سائڈ کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، وہ آپ سب گئے ہوئے ہیں حرم میں، یہ جو رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان کی سائڈ ہے خانہ کعبہ کی، اس طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، اور وہ سیدھا رخ جاتا تھا اس چٹان صخرہ کی طرف، یعنی کہ بیت المقدس کی طرف۔ اب حرم بھی سامنے ہوتا تھا، کعبۃ اللہ بھی سامنے ہوتا تھا، اور رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف بھی ہوتا تھا۔ لیکن جب مدینہ پہنچے ہجرت کر کے تو 16 یا 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ اول کی طرف نماز پڑھتے رہے، اور اس وقت جب وہ وہاں نماز پڑھتے تھے تو ڈائریکٹ ان کی پیٹھ ہوتی تھی حرم کعبہ کی طرف، اور تمنا دل میں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رخ ہمارا کعبہ کی طرف پھیر دے، جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی تمنا پوری کی اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور انہیں اس بات کی اطلاع دی۔ اب یہ جو ہوا یہ سارا واقعہ، یہ تحویل قبلہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو نماز پڑھائی تھی وہ نماز عصر تھی، جو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے آپ نے پڑھی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی بات کو پورا کیا۔ اب یہ جو حکم تھا قبلہ اول کی طرف نماز پڑھنے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ وحی جلی نہیں ہے۔ اگر یہ وحی جلی ہوتا تو یہ قرآن مجید میں موجود ہوتا۔ یہ وحی خفی تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد تھا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اب تحویل قبلہ کے بعد آپ نے پہلی نماز جو پڑھائی وہ عصر کی نماز تھی، جس کے وقت آپ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اہل قباء کو اس کی خبر دوسرے دن فجر کی نماز میں ہوئی تھی، اور آپ جانتے ہیں اس وقت کوئی یہ تو نہیں تھا نیٹ یا فون کے فوراً فون کر دیتے، کتنے دنوں تک مختلف علاقوں میں لوگ بھیجے جاتے رہے، اور جب جو جس نماز میں بھی جہاں پہنچا، اگر نماز پڑھتے ہوئے بھی لوگ کھڑے تھے تو انہوں نے وہاں نماز کے دوران ہی رخ چینج کیا تھا، یعنی کہ ایک جگہ ایسا ہوا کہ امام گھوم کر لوگوں کے مقتدیوں کے سامنے سے حرم کی سائڈ پہ رخ کیا، اور ساری جماعت نے اپنے رخ کو الٹا کر لیا، ایسے ہوا تھا۔ تو یہ سوری بیچ میں آواز کٹی آپ کی، آواز کٹ رہی ہے، پتہ نہیں، اوکے میں دوبارہ بول دیتی ہوں۔ یعنی کہ جہاں جہاں جس وقت بھی اطلاع پہنچی قبلہ کے چینج ہونے کی، تو لوگوں نے نماز کی حالت میں ہی اپنا رخ مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ کی طرف پھیر دیا۔ اب یہ کیا ہوا، جیسے کہ آپ کہہ دیجئے مشرق و مغرب کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر بھیجتا ہے۔ اب یہ نفسیاتی طور پر حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور مومنین کو اس بات کی پہلے ہی اطلاع دے دی تھی کہ کچھ نادان لوگ، کچھ بے وقوف لوگ باتیں بنائیں گے کہ انہوں نے قبلہ کیوں تبدیل کیا ہے، یعنی کہ نماز ہی پڑھ رہے تھے نا، وہ بھی اللہ کا قبلہ تھا، تو یہ تبدیل کیوں کیا ہے۔ ایسا ہی ہوا، یہود و نصارہ نے، منافقین نے، مشرکین عرب نے آپس میں الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیں بھئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شبہ کا جواب دیا ہے کہ تمام سمتوں کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، کوئی سمت بذات خود قبلہ بننے کی مستحق نہیں ہے، اہل نہیں ہے،
وہ قبلہ اس لیے ہے کہ اسے اللہ نے قبلہ بنایا ہے. پہلے وہ شمال تھا، اب مغرب ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی عقل مند انسان، کوئی بھی سنجیدہ انسان اس پر اعتراض نہیں کر رہا تھا، یا یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ قبلہ کیوں چینج ہوا. یہ اللہ کا حکم تھا. اس نے جس سمت کو قبلہ بنایا، مسلمان اسی کو ہی قبلہ کہیں گے، اسی کی طرف ہی نماز پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلناکم، بنایا ہم نے تم کو، امتوں وسطا، امت درمیانی، معتدل، بہترین، لِتَكُونُوا، لیے یا تاکہ، تکونوا تم ہو، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شہیدا، اور رسول ہو علیکم تم پر شہیدہ گواہ، اور رسول تم پر گواہ ہو. اس واسط کا مطلب ایک لنک، ایک واسطہ، ایک کڑی بھی ہے. بہت 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 میننگ فل ورڈ ہے یہ. وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، القبلۃ، قبلہ کو، التی، جو، کنتا، تھا، علیہا، اس پر، الا، مگر یا سوائے، لنعلم، لیے یا تاکہ، نعلم، جو جان لے، من یتبع الرسول، جو کوئی پیروی کرتے ہیں رسول کے، ممن ینقلب علی عقبیہ، من سے، من جو، ینقلب پھر گئے، علی پر، عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل. اور اسی طرح ہم نے تمہیں اے مسلمانوں ایک معتدل اور بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں کے بارے میں گواہی دو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں گواہی دے. اور وہ قبلہ جس کی طرف آپ پہلے متوجہ ہوتے تھے، ہم نے اس لیے بنایا تھا تاکہ دیکھیں کہ کون ہمارے رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. وَإِنْ كَانَتْ، اور اگر ہوتے یا تھے، لَكَبِيرَةً، لا لیے یا تاکہ، البتہ اس کے بہت سارے میننگ ہوتے ہیں. البتہ تھا ان کے لیے بہت بڑا، الا، مگر، علی الذین، ان لوگوں پر، ہدی اللہ، جو ہدایت پر ہے، یا جنہیں اللہ نے ہدایت دی. اور اسے قبول کرنا، یعنی کہ قبلے کا پھر جانا قبول کرنا بہت ہی بھاری گزر رہا تھا، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے ہدایت دی. وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیضیع، کہ ضائع کر دے، ایمانکم، تمہارے ایمان کو. اللہ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع کرنے والا نہیں ہے. یہ دیکھیں ہم نے ابھی لام یہ پڑھا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس، لوگوں کے ساتھ، لرعوف الرحیم، بہت بخشنے والا، رحیم ہے، مہربان ہے، شفقت فرمانے والا ہے. اسی طرح ہم نے تمہیں اے مسلمانوں ایک معتدل اور بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. اب یہ ایک خاص الخاص بات کہی جا رہی ہے امت مسلمہ کو کہ اے مسلمانوں، تم اس تحویل قبلہ کو معمولی بات نہ سمجھو. یہ علامت ہے اس بات کی کہ اب تمہیں وہ حیثیت حاصل ہو گئی ہے جو ایک امام امت کو ہوتی ہے. اور اب تمہارا فرض منصبی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی گواہی تم پر دی ہے، اپنے عمل سے، اپنے قول و فعل سے، اسی دین کی گواہی تم نے دینی ہے اپنے قول و عمل سے. اور پوری نوع انسانی پر اب تم ایک لنک بن گئے ہو، ایک واسطہ، ایک وسیلہ بن گئے ہو. یعنی کہ اب تک تو نبوت کا سلسلہ جاری تھا کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے. ایک نبی کی تعلیم ختم ہوتی تھی، قوم بگڑ جاتی تھی، ختم ہو جاتی تھی، تو دوسرا نبی آ جاتا تھا. اور ایٹ اے ٹائم بھی کئی نبی رہے دنیا میں، رسول ایک ہی ہوتے ہیں. لیکن پھر کیا ہوا؟ اب یہاں نبوت کا تسلسل جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو رہا ہے، مگر نوع انسانی تو ختم نہیں ہو گئی. انہیں تو یقیناً گائیڈنس چاہیے ہوگی ہر وقت. تو آگے اب لوگوں کو تبلیغ کرنا، ان تک دین کو پہنچانا، ان پر حجت قائم کرنا، حق و باطل کا فرق بتانا، یہ کون کرے گا؟ یقیناً یہ امت کرے گی.
امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔ اب امت جو ہے وہ درمیانی لنک ہے، واسطہ ہے لوگوں کو خدا سے جوڑنے کا۔ وہی کام کرنا ہے اس امت نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں۔ سورہ حج کے اینڈ میں اس کی بہت اچھی سی ڈیٹیل آئے گی، انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے۔ اب کیا ہے، ایک تو یہ واسطہ ہے، لنک ہے امت، دوسرا کہ امت مسلمہ کی یہاں فضیلت، اس کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، جس طرح ہم نے تمہیں ابراہیم کے قبلہ کی طرف پھیر دیا جو سب سے افضل قبلہ ہے، اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہترین اور معتدل اور صاحب عدل و امامت امت بنایا ہے، اور تمہیں وہ دین دیا ہے جو کامل ہے، جو واضح ہے، جو پریکٹیکل ہے۔ اسی لیے اس پر عمل کرنا ہے اور دوسروں تک اس کو پہنچانا ہے۔ اب یہ کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے بارے میں گواہی دو اور رسول تم پر گواہی دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم اس آیت کو کیسے آرام سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ، اور مسلم امت نے، آپ بتائیں کس نے اٹھائی ہوئی ہے یہ، جبکہ ایک ایک فرد کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہے کہ اس کو یہ اٹھانی ہے۔ اچھا، اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن انبیاء مسلمان جو ہیں وہ انبیاء کے حق میں ان کی امتوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ جب وہ امتیں یہ کہیں گی کہ ہمارے پاس کوئی اللہ کی طرف سے بلانے والا یا ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو مسلمان کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تمام رسولوں نے اپنی دعوت اپنی قوموں تک بہترین طریقے سے پہنچائی تھی۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام ان امت مسلمہ تک پہنچایا تھا۔ امام بخاری رحم اللہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس نے میرا پیغام تمہیں پہنچایا تھا؟ تو وہ لوگ کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ دیکھیں، وہاں بھی جھوٹ بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کون ہے تمہارا گواہ؟ تو وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر مسلمان گواہی دیں گے کہ ہاں انہوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اب دیکھیں ہم کیسے گواہی دیں گے ان پہ، کس لیے، کیسے شیور ہے ہمیں کہ انہوں نے پہنچایا تھا؟ کوئی دے گا جواب؟ ہوں؟ تبلیغ کے ذریعے یا قرآن پاک؟ جی، ہمیں قرآن سے پتہ چلا ہے کہ ہم دیکھیں سورہ نوح پڑھے نا، کتنا انہوں نے، یہ ہے کہ میں نے دن رات تبلیغ کی، آہستہ بھی اور اونچی آواز میں بھی۔ اور وہ پتہ ہے ان کی قوم کیا کرتی تھی، کبھی منہ پہ کپڑا ڈال لیتے، کبھی کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے، اور وہ بیچارے لگے رہے ساری زندگی اسی کام کو 900 سال تک۔ آپ ذرا تصور کریں، 900 سال تک۔ تو ابھی بھی پھر قوم کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس ڈرانے والا نہیں ہے، تو ہم کس بات پہ گواہی دیں گے؟ کیونکہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے۔ اچھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ انہوں نے مسلمانوں کو پیغام پہنچا دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی بات کا یہی مفہوم ہے اللہ کے قول وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یعنی کہ یہ آیت پڑھی۔ اب اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے کہ ہمیں امت مسلمہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم دوسری قوموں کو راہ حق کی طرف بلانے کی ذمہ داری قبول کرو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کی ذمہ داری سنبھالی۔ مجاہد اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہود، نصارہ اور مجوسیوں کے سامنے گواہ بنو، انہیں دین اسلام کی طرف بلاؤ، بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، جو دعوت اسلامیہ کی اساس اور اس کی روح ہے۔ اور علماء تفسیر نے اس آیت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو لوگوں کے بارے میں گواہ بنایا، اور ان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے قائم مقام ہے۔ ہم لوگوں نے اپنا عزت نہیں کی، ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا،
اور آپ کو پتہ ہے خلیفہ وہ ہوتا ہے جس پر بنانے والے کو یہ ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ میرے کام کو آگے بڑھائے گا۔ ہم نے اس خلافت کو اہل ہی نہیں کیا اپنے آپ کو۔ پھر اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام گواہی دینے والا بنایا، لیکن ہم کیا اس کو، اس عزت کو، اس آنر کو اویل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ کرام ایک جنازے کے پاس سے گزرے، اس کی اچھائی بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر ایک دوسرے جنازے کے پاس سے گزرے تو اس کی برائی بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اس کی اچھائی بیان کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور اس کی برائی بیان کی تو اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی، تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ اور امام حاکم نے اس حدیث کی روایت میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت پڑھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، یہ والی آیت پڑھی۔ اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اچھا یہ تو خیر آپ سب کو ہی پتا ہوگا، الحمدللہ سب سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کہ کسی کے جنازے پہ اس کی برائی کبھی سوچتے بھی نہیں ہے، منہ سے نکالنا تو بہت ہی غلط بات ہے، سوچنی بھی نہیں ہوتی، اچھائی ہی سوچنی ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے اچھائی سوچا کریں۔ اچھا اب اس آیت کا یہ ایک فائدہ کیا ہے کہ اجماع امت کے حجت ہونے کی دلیل ہے یہ آیت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں واسطن کا لفظ استعمال کیا جس کے معنی عادل اور ثقہ کے بھی ہیں، یعنی کہ اگر پوری امت کسی غلطی پر اتفاق کر لے گی تو وہ امت وسط نہیں رہے گی۔ لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو گمراہی پر مجتمع ہونے سے محفوظ رکھا ہے، اور یہ بات آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگی۔ دیکھیں دنیا میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں، کتنے، لیکن کوئی عذاب نہیں آ رہا۔ اب اس امت کو بچایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کس ذریعے سے؟ کہ ایک جماعت ایسی ہمیشہ رہے گی جس کے ذریعے قیامت تک حجت پوری ہوتی رہے گی، اس لیے امت مسلمہ کا جو اجماع ہے وہ حجت ہے، جیسے قرآن اور سنت حجت ہے۔ یہ بھی ایک خاص الخاص بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اجماع کی اجازت ہے امت کو کسی بھی معاملے میں، اور جب اجماع ہو جائے گا تو وہ ویسے ہی ہو جائے گا جیسے قرآن اور حدیث کا حکم ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، سبھی جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے، اور وہ جماعت المسلمین کا فرقہ ہوگا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اس پر قائم ہوں گے جس پر آج میں اور میرے صحابہ قائم ہیں۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اچھا کون دیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ایسے قبلے کا، کہ ہم نے بنایا اس لیے تاکہ دیکھیں کہ کون ہمارے رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور اسے قبول کرنا بہت ہی بھاری گزر رہا تھا سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے سابق ایمان کو ضائع کر دے۔ اب یہ دیکھیں یہاں نماز کے لیے ایمان کا لفظ آیا ہے، بے شک اللہ لوگوں کے لیے بہت ہی شفیق اور رحمت فرمانے والا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، پھر اس کے بعد کعبہ کی طرف پھیر دیا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون آپ کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنے دین سے پھر جاتا ہے، کیونکہ بیت المقدس کی بجائے کعبہ کی طرف متوجہ ہونا مومنین اور صادقین کے لیے تو ٹھیک تھا، انہیں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن کفار اور منافقین پر بڑا ہی شاق گزرا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور کئی منافقین لوگ جو تھے وہ مرتد بھی ہوئے، منافق ظاہر بھی ہوئے، ان کا نفاق وغیرہ ظاہر ہو گیا، اور وہ کہنے لگے کہ کیا مسئلہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر پھیرتے ہیں اور کبھی ادھر پھیرتے ہیں۔ مشرکین نے بھی یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین پر شک ہو گیا ہے، یعنی کہ ڈفرینٹ قسم کی باتیں ہوتی رہیں، اور بعض مسلمانوں کو یہ پریشانی ہوئی کہ ہم نے اور ہمارے جو فوت شدہ بھائی ہیں
انہوں نے جتنی نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے رخ کر کے پڑھی ہیں کیا وہ ضائع ہو گئی ہیں؟ پریشان ہو گئے تھے اس بات پر. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اطمینان دلاتے ہوئے فرمایا ہے کہ تمہاری وہ نمازیں ضائع نہیں ہوئیں. اللہ اپنے بندوں پر مہربانی فرمانے والا ہے. اب اس سے کیا ثابت ہوا کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اپنے اعضاء کے ساتھ، اپنی باڈی پارٹس کے ساتھ، جو بھی اعمال صالحہ کرتے ہیں وہ ایمان میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کو ایمان کہا ہے. ٹھیک ہے، ایمان، عمل صالح ایمان میں داخل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان. قد نرا، قد یقیناً یا تحقیق، نرا ہم دیکھ رہے تھے، تقلبا اٹھنا آپ کا، وجہ کا آپ کے چہرے کا، فی السماء آسمان کی طرف. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، واپس نولینا ہم پھیر دیں گے آپ کو، قبلتا قبلے کی طرف، ترضاہا جس پر آپ راضی ہو جائے. فولی واجہ کا پس پھیر لو اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرامی مسجد حرام کی طرف. وحیث اور جہاں کہیں تم ہو، ما کنتم تم ہو، فولو پس پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اس کی طرف، یعنی کہ مسجد حرام کی طرف. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، اس لیے ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، بس آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو، نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو. وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتابہ جنہیں دی گئی تھی کتاب، لا یعلمون البتہ جانتے ہیں، انہ الحق بے شک وہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ بغافل عما یعملون اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو عمل تم کرتے ہو. اب دیکھیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت اگرچہ تلاوت کے اعتبار سے بعد میں آئی ہے، لیکن انفیکٹ یہ معنی کے اعتبار سے یہ پہلے ہے، کیونکہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور اللہ کے حکم کے مطابق بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تو دل میں تمنا کرتے تھے کہ کاش ان کا قبلہ مسجد حرام ہو جاتا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پوری ہوئی، کیونکہ ڈائریکٹ کعبہ کی طرف جب پیٹ کر کے کھڑے ہوتے تھے تو دکھی ہوتے تھے. اب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، یعنی کہ مسجد حرام کی طرف رخ پھیرنا ہے، واجب ہے، نہ کہ کعبہ کا یہ جو چھوٹی سی عمارت ہے اس کی طرف. ٹھیک ہے، یہ میرے خیال میں آپ بس سمجھ گئے ہوں گے، یعنی کہ مسجد حرام بڑی ساری ہے نا، اس کی طرف رخ پھیرنا ہے. ڈائریکٹ اس چھوٹے سے حرم کی طرف اگر نہیں بھی ہوا جو اندر عمارت ہے تو بھی خیر ہے، مسجد حرام کی طرف ہونا لازم ہے، واجب ہے. یعنی جہاں کہیں بھی ہو نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو. یہ خطاب خاص طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، لیکن خطاب عام ہے، یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے ہے. دنیا کے جس گوشے میں بھی مسلمان ہوں گے وہ نماز کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھیں گے. سفر میں کچھ مختلف ہیں، لیکن حضر میں آپ نے نماز حرم کا تعین کر کے ہی پڑھنی ہے. اور جو اہل کتاب ہیں وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. یعنی کہ جو یہودی تھے انہوں نے اپنے انبیاء کی جو لکھی ہوئی کتابیں تھیں یا جو ان کی الہامی کتاب تھی، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت، جیسے ہماری احادیث کی کتابیں ہیں اسی طرح ان کے انبیاء کی بھی تھیں نا احادیث کی کتابیں وغیرہ، لیکن اس میں وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ دین اسلام جو ہے وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے آخری دین ہوگا،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، ان کا دین ہوگا، اور ان کی کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی موجود تھیں، سب کچھ انہیں پتا تھا، اور یہ بھی پتا تھا کہ ان کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہوگا، لیکن انہوں نے اپنے حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، عناد دشمنی کی وجہ سے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صفات کا انکار کیا، وہاں کعبہ کے قبلہ ہونے کا بھی انکار کیا۔ اسی لیے انہیں یہاں اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہا ہے کہ اللہ ان کے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے۔ وَلَئِنِ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وَلَئِن، اور اگر، اتیتا آپ دے دیں، رکھ دیں، پیش کر دیں، الذین ان لوگوں کو، اوت الکتابہ جنہیں دی گئی تھی کتاب، اگر آپ اہل کتاب کے سامنے تمام نشانیاں پیش کر دیں، بکل آیت، تمام نشانیاں، ما تابعوا قبلتک، تو وہ پھر بھی آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے آپ کے قبلہ کو، وما انت بتابع قبلتہم، اور نہیں ہے آپ ان کے قبلہ کی اتباع کرنے والے یا ماننے والے یا پیروی کرنے والے، جیسے سورہ کافرون میں ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، وہی بات یہاں آ رہی ہے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی کہ یہود و نصارہ۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور نہیں ہے پیروی کرنے والے مگر اہواءہم، اپنی خواہشات کی، یعنی کہ وہ اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، من بعد، اس کے بعد، ما جاءک، جب کہ آ چکا آپ کے پاس، من العلم، علم میں سے، جب کہ آپ کے پاس علم آ چکا، اور اگر آپ نے اللہ کی طرف سے علم آنے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی، انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اور اگر آپ اہل کتاب کے سامنے اپنی تمام نشانیاں بھی پیش کر دیں تو وہ آپ کے قبلہ کو ہرگز نہیں مانیں گے، اور نہ ہی آپ ان کے قبلہ کو ماننے والے ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہود و نصارہ کے کفر، ان کے عناد، ان کی دشمنی کی جانب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی ہے کہ مخالفت انہوں نے ہر حال میں کر لی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں کہ آپ اپنے دین کی تمام صداقتیں اور دلیلیں بھی ان کے سامنے پیش کر دیں، تب بھی وہ آپ کی اتباع نہیں کریں گے، وہ اپنی خواہشات کی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کا جو کفر ہے، ان کا جو انکار کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا قرآن کا، وہ کسی شک اور شبے کی وجہ سے نہیں ہے جو دلائل سے دور ہو سکے، بلکہ وہ تو جانتے بوجھتے سب کچھ کر رہے ہیں، صرف اور صرف کبر و عناد کی وجہ سے۔ وہ اپنے باطل کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور آپ حق کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے آپ سے کہ ایسا سرسود ہو جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے قبلہ کو بھی نہیں مانتے، جو یہود ہیں ان کا قبلہ بیت المقدس ہے، اور نصارہ کا مطلع آفتاب، یعنی کہ جو ہیکل سلیمانی ہے اس کا جو مغربی گوشہ ہے وہ یہودیوں کا قبلہ ہے، اور اس کا جو مشرقی گوشہ ہے وہ عیسائیوں کا قبلہ ہے، کیونکہ جو مشرقی گوشہ تھا اس میں حضرت مریم علیہ السلام جہاں اعتکاف کرتی تھیں، جہاں رہتی تھیں، وہ جو ہے اسی جگہ کو جہاں فرشتے نے ان سے ملاقات بھی کی تھی، اس گوشے کو عیسائیوں نے اپنا قبلہ بنا لیا تھا، جبکہ دونوں کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، لیکن دونوں جماعتیں اپنی رائے پر سختی سے جمی ہوئی ہیں۔ اب اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا اشارہ تھا کہ ان سے بھلائی کی کوئی توقع نہ رکھیں، اور نہ ہی ان سے ہدایت کی کوئی امید رکھیں، وہ اپنے اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔
اور اگر آپ نے اللہ کی طرف سے علم آنے کے بعد ان کی خواہشات کی اتباع کی تو بے شک آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہاں یہود و نصارہ کے جو مذاہب ہیں انہیں احوا یعنی خواہش نفس سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا ہے، یعنی کہ وہ مذہب کو نہیں مان رہے، جو ان کا دل چاہتا ہے اس کو انہوں نے مذہب کا رنگ دے دیا، اور اب جو ان کے مذہب ہیں وہ خواہش نفس کا مجموعہ بن گئے ہیں، اور وہ جانتے بھی ہیں اس بات کو اچھی طرح سے۔ سورہ جاثیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ خواہش نفس کو انسان کے لیے اس کا معبود بتا رہے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنے دل کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف چلا جاتا ہے۔ جب انسان ایسی حرکت کرتا ہے تو یقیناً اس کی جو خواہش نفس ہے وہ اس کا معبود بن گئی۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں اس حرکت سے۔ اچھا، اگر آپ نے ان کی اتباع کی تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اچھا، اب اس سے بڑھ کے ظالم آدمی کون ہوگا؟ جو حق کو جانتا ہو اور باطل کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہو، پھر بھی باطل کو حق پر ترجیح دے رہا ہو۔ یہاں خطاب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن امت اس میں داخل ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عظمت شان، اپنے مرتبے کے باوجود ایسا کرنے سے اللہ کے نگاہ میں اللہ کے نزدیک ظالم ہو جائیں گے تو امت کے لوگوں کا کیا حال ہوگا، وہ ہم اس کا اچھی طرح سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا کرنا۔ اعوذ باللہ۔ آخری آیت ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، الذین وہ لوگ آتیناہم جنہیں دی ہم نے، الکتابہ کتاب، یعرفونہ وہ اس کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو۔ اب یہاں یہ جو آتینہ کا لفظ ہے یہ تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں، اس کا مطلب ہے یعنی جو کتاب کو آتیناہم جنہیں ہم نے دی کتاب، یعنی کہ وہ لوگ جو کتاب کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ یہ جو آتینہ ہے یہ معروف کا صیغہ ہے، تورات اور انجیل کے ماننے والے جن کو تورات اور انجیل دی اللہ نے خود۔ دوسرا آئے گا تورات اور انجیل کے ماننے والوں میں جو غلط کار قسم کے لوگ ہیں، ان کے لیے مجہول کا صیغہ آئے گا قرآن مجید میں ہر جگہ، جہاں ہوگا اوت الکتابہ جنہیں کتاب دی گئی، ٹھیک ہے۔ یہاں آتیناہم یعنی کہ وہ لوگ جو کتاب کو سمجھتے تھے، کتاب کو پڑھتے تھے، کتاب کو پہچانتے تھے، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ انہوں نے کیا ہے۔ اور جو کام آپ کو پتہ ہوگا علماء بگاڑ کر سکتے ہیں شریعت میں، وہ عام لوگ نہیں کر سکتے، اہل علم ہی کرتے ہیں زیادہ تر۔ یہ جو دین ابراہیمی، دین الہی بنایا تھا اکبر کے دربار میں، تو کیا اکبر نے سوچا تھا؟ یہ بہت بڑے بڑے عالم تھے، ابو الفضل اور فیضی، حدیث اور فقہ اور شریعت کے اور قرآن کے قاری بھی تھے، علماء بھی تھے، بہت بڑے بڑے عالم تھے۔ ابو الفضل نے جو تفسیر لکھی تھی بغیر نقطے کے، پوری تفسیر، اتنا بڑا زبان دان تھا، اور حرکتیں دیکھو، یہ عام لوگ نہیں کر سکتے، خاص لوگ کرتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جنہیں ہم نے کتاب دی تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے صلبی بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب یہاں یعرفونہ، یہ ہو کی جو ضمیر ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جا رہی ہے، کیونکہ آگے آیا ہے کہ وہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ یہ ہو کی ضمیر قبلہ کی طرف بھی جا رہی ہے کہ وہ قبلہ یعنی کہ کعبہ کو ایسے پہچانتے ہیں۔ یہ قرآن کی طرف بھی جا رہی ہے، یہ ضمیر تینوں طرف جا سکتی ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک فریق منہم ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ چھپاتا ہے حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ الحق من ربک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے،
فلا تکونن، پس نہ تم ہو جانا من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. بے شک جنہیں ہم نے کتاب دی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے صلبی بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ایسے یقین رکھتے ہیں جیسے انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، اور یہ یقین انہیں ان کے اوصاف کے ذریعے حاصل ہو چکا ہے جو تورات اور انجیل میں انہوں نے آنے والے نبی کے بارے میں پڑھی تھیں، جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں آیا ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ان کے تورات انجیل میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اہل کتاب کا ایک گروہ اس حق کو جانتے بوجھتے چھپا رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جانتے بوجھتے گناہ کرتے ہیں، وہی چھپا سکتے ہیں، عام لوگ نہیں کر سکتے. پھر آگے یہ بات کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اس لیے آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. یہ خطاب اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے تمام مسلمانوں سے یہ خطاب ہے کہ نبی کریم اور مومنین کے لیے یہ یقین دہانی کروائی اللہ تعالیٰ نے کہ جو قرآن نازل ہوا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسے انہیں یعنی کہ مومنین کو اس دین میں کسی قسم کا شک نہیں کرنا چاہیے. یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یا جو دین دے کر بھیجا گیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہی حق ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس حق میں کوئی شبہ نہ کرے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا ذا الجلال والاکرام. میرے مولا، میرے مالک، میرے داتا، ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے تیرا دین سیکھنے کے لیے. یا اللہ اس میں برکتیں عطا فرما، اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے. کوئی غلطی کوئی کوتاہی مجھ سے ہوئی میرے مولا تو وہ شیطان کی طرف سے تھی، میری جہالت کی وجہ سے تھی. یا اللہ اس کو ہمارے دلوں سے محو کر دے، مٹا دے، اس کو ڈیلیٹ کر دے یا اللہ. اور جو ہم نے سیکھا اس کو ہمارے دلوں میں بہترین طریقے سے جگہ دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.